बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 250 साल सुन चुके हैं और अब 251 की मुलाहिज़ा फरमाएं। अब तक हम उनके 2 हमले बस पा कर चुके हैं। उनके हौसले पस्त होना लाजमी अमर है। मेरा अंदाज़ा है कि उन्हें ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। ये अददी बरतरी का खेल है। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चंद आदमी हलाक हुए होंगे। इस बार वो लोग मोहताज भी तो बहुत थे। रश ने कहा, वो आगे जरूर बढ़ रहे थे मगर चट्टानों की आड़ लेकर बढ़ रहे थे। हमें नताइज से गर्द रखनी चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनका जानी नुकसान कम क्यों हुआ। बात तो ये है कि वो फिर हम पर हमला करेंगे। मैं अंदाजा कर चुका हूँ कि वो तरबियत याफ्ता नहीं है, रश ने बेनियादी से कहा। जैकब के मरने के बाद वो इतनी दीदा दलीरी का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। मैं तुम्हारे अंदाजे की दाद देता हूँ। मेरा लहजा तंतिया हो गया मगर तुमने ये अंदाजा भी लगा लिया कि इस वक्त हमारे पास एमुनिशन की क्या पोजीशन है। अहमद रश चौंक पड़ा। ये सोचना तुम्हारा काम है। उसने कहा, मेरी तवज्जो तो उस तरफ थी ही नहीं, मगर हमारे पास एमुनिशन खत्म तो नहीं हुआ होगा। खत्म होते होते रह गया। अगर ये जंग महज चंद मिनट और जारी रह जाती तो शायद हमारे आदमियों के पास एक गोली भी ना बच पाती। फिक्र मत करो अली। अहमद रश के लहजे में अचानक ही बेपरवाही का अंसर शामिल हो गया। जैकब को हलाक करके मैंने जो कारनामा होश की दवा करो रश, मैंने सख्त लहजे में कहा। इतनी देर से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खतरा टला नहीं बढ़ गया है। रश ने भी बस इसे मेरी तरफ देखा। मैं नहीं समझ सकता, वो बुड़बुड़ाया। खुद को उन लोगों की जगह रख कर सोचो तो तुम्हें अंदाजा होगा। वही कर रहा हूँ रश, मैंने उसकी बात काट दी। उनके पास 2 ही रास्ते हैं, मुकाबला करें या हथियार डाल दे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, सैयद ने कहा। अगर ये रात उन्होंने यूं ही गुजार दी तो उनकी शिकस्त लाजमी हो जाएगी। लेकिन शिकस्त तो हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं, रश बोला। हमने उनके त्यारे अगवा किए जिसका उन्हें वहमो गुमा भी नहीं था। फिर हमने उनसे मुकाबला करके उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हलाक कर दिया, उन्हें दोबारा पसपाक कर दिया। उनके पास राशन नहीं है रश, मैंने कदरे तलख लहजे में कहा। ये तो आम लोग हैं। राशन के बगैर तो कोई फौज भी ज्यादा देर नहीं लड़ सकती। ये तो मेरी बात की तायद हुई, रश खुश होकर बोला। हमें बस किसी तरह ये रात गुजारनी है, उसके बाद तो ये लोग लड़ने के काबिल ही नहीं रह जाएंगे। खुद को उनकी जगह रख कर सोचो। मैंने रश की नकल की। तुम उनकी जगह होते और तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारे पास खुराक नहीं है तो तुम क्या करते। अगर मैं इस सूरत हाल में फंसता तो कभी पीछे ना हटता, रश ने बड़े जोश से कहा। आखिरी सांस तक मुकाबला जारी रखने को तरजीह देता। वो अक्लमंद लोग हैं रश, वक्ती तौर पर पीछे हट गए हैं। मुनज़्ज़म होकर नई हिकमत अमली के साथ दोबारा हम पर हमला आवर होंगे। मैं उसी बारे में फिक्रमंद हूँ। तुम्हारी बात मेरे हल्क से नहीं उतरती, रश ने कहा। अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते, मुझे बताओ। उसके लहजे में चैलेंज था। मैं सोच में पड़ गया। रश के कहने के मुताबिक मैं खुद को तो उनकी जगह रख नहीं सकता था, इसलिए कि मेरा अंदाज यकसर मुख्तलिफ था। मगर फिर भी मैंने कोशिश की कि एक यहूदी के अंदाज में सोचूं। हमें मिस्टर रश की बात पर गौर कर लेना चाहिए जनाब, अचानक सैयद ने कहा। अगर हम उनकी आइंदा हिकमत अमली पर गौर कर सकें तो बेहतर तौर पर उनका मुकाबला कर सकेंगे। मैं उसी पर गौर कर रहा हूँ सैयद, मैंने कहा। इस बात में वतन है कि वो अपनी हिकमत अमली तब्दील जरूर करेंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, रश ने कहा। अब वो हम पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। ये मुमकिन है जनाब, सैयद बोला। ये बात तो हम जानते हैं ना कि हमारे पास असला कम है। वो तो यही समझ रहे होंगे कि हमारे पास असला बहुत है। यकायक मैं उछल पड़ा। मैंने उनकी आइंदा की हिकमत अमली का अंदाजा कर लिया है सैयद। ये तो बिल्कुल सामने की बात थी जो मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैंने अंधेरे के बावजूद महसूस कर लिया कि सैयद मुस्कुरा रहा था। ऐसा होता है जनाब, उसने कहा। मैं खुद अभी अभी इस नतीजे पर पहुंचा हूं। क्या वो किसी और जानिब से निकल जाने की कोशिश करेंगे। मैंने उसकी बात मुकम्मल कर दी। यही नतीजा अखज़ किया है ना तुमने। कुदरती बात है जनाब, सैयद ने कहा। एक महाज पर 2 बार शिकस्त खाने के बाद उनका किसी और जानिब मुतवज्जो हो जाना कुदरती अमर है। ये बात तो तय है कि अब वो इस तरफ हमला नहीं करेंगे, मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। अब हमें ये गौर करना है कि उनका अगला हदफ कौन सा होगा। वो हमारी तादाद से भी लाइल में है जनाब, सैयद बोला। वो तो यही समझ रहे होंगे कि हमने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है, लिहाजा अब सिर्फ वो अपनी सलामती की फिक्र करेंगे, रश ने फातिहाना अंदाज में कहा। और किसी भी तरफ हमला करने से गुरेज करेंगे। मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ सैयद, मैंने रश की बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। उन्हें कम अज़ कम ये अंदाज़ा ज़रूर है कि हम मजबूत पोजीशन में नहीं हैं। सैयद ने चंद लम्हे मेरी बात पर गौर किया, फिर इस बात में सारी लाते हुए बोला। मैं समझ गया जनाब। अगर हमारी तादाद ज़्यादा होती तो हम खुद उन पर टूट पड़ते। हाँ, मैंने कहा। उनके लिए ये नतीजा अखज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं।
وہ اگر مکمل طور پر پسپا ہو چکے ہیں جناب، سید نے نشیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ وقت کی کمی نہیں ہے سید، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بالکل درست فیصلہ کریں۔ انہیں منظم ہونے میں خاصا وقت لگے گا، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ سید نے اس بات میں سر ہلایا، میں تو خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں جناب، اگر وہ دریا والی سمت حملہ کر بیٹھتے تو اس وقت کیا پوزیشن ہوتی۔ تیزی سے روانہ ہو جاؤ سید، میں نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اب وہ لوگ اسی سمت سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ سید بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ اپنے ساتھ کتنے آدمی لے جاؤں جناب؟ اس نے پوچھا۔ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نے کہا، ہمیں اپنی ساری قوت اس ماد پر جھونک دینی ہے جو ان کا متوقع ہدف ہے۔ سید جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ میں نے اسے روک لیا، تم یہیں رکو سید، اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دے کر واپس آؤ۔ کوئی سوال کیے بغیر وہ چلا گیا۔ اس کی یہ عادت مجھے بہت پسند تھی، غیر ضروری طور پر کوئی بات نہیں کرتا تھا اور احکامات پر بے چوں اچرا عمل کرتا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، احمد رش نے کہا، جیکب نے مجھے جو تھپڑ مارا تھا میں نے اس کا انتقام لے لیا ہے۔ تھپڑ کا بدلہ تو تھپڑ ہی ہو سکتا ہے رش، اگر یہ انتقام تھا تو دنیا کے کسی قانون کی روح سے اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس نے میری بے عزتی بھی کی تھی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اس بات کا بہرحال مجھے افسوس رہے گا کہ میں اس کی بے عزتی نہیں کر سکا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، تمہارا یہ مطلب ہے کہ اس کی جان لینے کے باوجود بھی تمہارا انتقام تشنا رہ گیا ہے؟ خود پر ہاتھ اٹھانے والے کسی شخص کو میں معاف کر ہی نہیں سکتا۔ رش مسکرایا، اس کے اس عمل سے میری جو بے عزتی ہوئی ہے اس کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ اس کی جان ہی لی جا سکتی تھی۔ ہمارا مذہب تو اس بات کے خلاف ہے رش، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ اور بے عزتی کا بدلہ بے عزتی ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کی بے عزتی کس طرح کی جا سکتی ہے جس کی عزت ہی کوئی نہ ہو؟ اس نے میری بات کا برا مانتے ہوئے کہا۔ وہ ایل لال کا سیکورٹی چیف تھا رش، میں نے متعیرانہ لہجے میں کہا، اور تم کہتے ہو کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی؟ وہ ایک یہودی بھی تھا، اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور میرے دل میں کسی یہودی کی کوئی عزت نہیں، خواہ وہ کتنی بلند مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو۔ میں خاموش ہو گیا، اس سے معقولیت کی توقع کرنا فضول تھا۔ وہ تو ایک انتہا پسند تھا جس کی زندگی کے کسی پہلو میں بھی اعتدال کا شائبہ تک نہ تھا۔ کچھ دیر بعد سید واپس آ گیا، میں نے ان سب کو دریا والی سمت روانہ کر دیا ہے جناب، اس نے کہا، لیکن اگر اس طرف حملہ ہو گیا تو وہ لوگ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سید، میں جانتا ہوں کہ ایمونیشن کی کیا صورتحال ہے، تمہیں روکنے کا مقصد یہی تھا۔ ابھی ہم نیچے چلیں گے، مجھے امید ہے کہ پسپا ہونے والے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں جناب، یقیناً ہمیں کافی اسلحہ مل جائے گا۔ پسپائی کے وقت انہیں اتنا ہوش کہاں رہا ہوگا کہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنے اسلحے کی بھی فکر کرتے، لیکن ہمیں اسلحہ تلاش کرنے میں خاصا وقت لگے گا۔ اسی دوران میں اگر انہوں نے دریا والی سمت میں حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اول تو اس کا امکان بہت کم ہے، انہیں ازر نو حملہ کرنے کے لیے تیاری میں خاصا وقت لگے گا، تاہم اگر انہوں نے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کیا تو ہم ان کے عقب میں موجود ہوں گے۔ سید نے سر کو تفہیمی جنبش تھی، وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ہم دونوں نیچے جائیں گے جبکہ رش اسی مقام پر رکے گا۔ اس کے پاس M14 رائفل موجود ہے جس پر نصب دوربین کی مدد سے وہ ڈلانوں کا جائزہ لیتا رہے گا۔ اگر ہمیں کوئی خطرہ درپیش ہوا تو رش ہمیں کور فراہم کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ تمہارے پاس پسٹل تو موجود ہے نا؟ میں نے سید سے پوچھا۔ جی ہاں جناب، سید نے مجھے پسٹل نکال کر دکھاتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ڈلانوں پر کسی سے مڑ بھیڑ نہیں ہوگی۔ سامنا نہیں ہوگا۔ ایک پسٹل میرے پاس بھی ہے، میں نے کہا۔ اگر کوئی بدقسمت وہاں موجود ہوا بھی تو یہ 2 پسٹل ان کے لیے کافی ہوں گے۔ میں نے سید کے ساتھ پہاڑی ڈلان پر قدم رکھ دیے اور نشیب کی سمت اترنے لگا۔ ہمارا انداز محتاط تھا مگر ہم تیز رفتاری سے نیچے اتر رہے تھے۔ 15 منٹ کے اندر ہم 100 گز کے فاصلے پر اس جگہ پہنچ گئے جہاں تک پہنچنے کے بعد یہودیوں کو پسپا ہونا پڑا۔ ذرا سی تلاشی کے بعد یہیں 3 یہودیوں کی لاشیں مل گئیں۔ تم یہیں سے واپس پلٹ جاؤ۔ میں نے ان تینوں کی رائفلیں لی اور فالتو کلپ سید کے حوالے کرتے ہوئے کہا، فوری طور پر اتنا اسلحہ کافی رہے گا۔ بہت کافی رہے گا، سید نے کہا، اور اس بار ہم ایمونیشن بہت احتیاط سے خرچ کریں گے تاکہ زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکے۔ کوشش کرنا جب وہ تم سے زیادہ قریب آ جائیں تب ان پر فائرنگ شروع کرو، ورنہ ایمونیشن ضائع ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں جناب، میں ہر ممکن احتیاط کا مظاہرہ کروں گا۔ سید نے کہا کہ میری کوشش یہی رہے گی کہ ایک گولی بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں M14 کی ضرورت بھی نہیں رہی، اسے بھی تم ہی لے جاؤ، بلکہ چلو میں خود ہی رش سے تمہیں رائفل دلوا دوں۔ میں سید کے ساتھ اوپر واپس آیا اور احمد رش سے M14 رائفل لے کر سید کے حوالے کر دی۔
رش نے کوشش کی تھی کہ رائفل اس کے قبضے سے نہ نکلنے پائے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہم دونوں کے پاس پسٹل موجود ہیں۔ سید کے جانے کے بعد میں نے رش سے کہا، اور ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے 12 گولیاں بہت ہیں۔ خطرہ کیوں نہیں ہے؟ تم دوبارہ نیچے اترنے کا ارادہ رکھتے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور کہتے ہو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ معلوم نہیں نیچے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسے تقریباً کھینچتے ہوئے کہا۔ تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اب وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، اور اب تم ہی یہ کہہ رہے ہو کہ خطرے کا امکان موجود ہے۔ بلندی پر تو ہم کسی قدر محفوظ بھی رہیں گے، لیکن نیچے اگر کسی سے سامنا ہو گیا تو صورتحال بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس 12 گولیاں ہیں اور 2 پستول ہیں، میں نے ڈھلان پر اترتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، اور مجھے امید ہے کہ ابھی ہمیں مزید اسلحہ بھی ملے گا۔ احمد رش خاصا چوکنا تھا اور ذرا ذرا آٹ پر بھڑک رہا تھا۔ یہاں کس قدر اندھیرا ہے، اس نے کہا، اگر کسی نے ہمیں چھپ کر نشانہ بنا دیا تو دونوں پستول اور تمام گولیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ دشمن ہم سے کہیں زیادہ خوف زدہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کسی دشمن سے ہمارا سامنا ہوا بھی تو وہ کوئی زخمی ہوگا یا پھر مر چکا ہوگا۔ اس کے باوجود ہمیں کوئی امکان نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس نے کہا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ میں M14 کے ساتھ اوپر ہی موجود رہتا۔ کیا تم اس مقام کی نشاندہی کر سکو گے جہاں تم نے جیکب کو نشانہ بنایا تھا؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں؟ رش چلتے چلتے رک گیا۔ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ چلتے رہو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جیکب کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے، معلوم نہیں مرنے کے بعد کیسا لگ رہا ہوگا۔ لیکن تمہیں یہ بات اوپر ہی کہنی چاہیے تھی، رش نے کہا۔ اتنا نیچے اتر آنے کے بعد اس جگہ کی نشاندہی کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ اندازہ لگانے کی کوشش کرو رش، ہم بالکل سید میں نیچے اتر رہے ہیں۔ اگر تم ذرا ذہن پر زور دو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں اس مقام پر تھا۔ رش نے پلٹ کر چوٹی کی طرف دیکھا اور میں نے ذرا سا بائیں جانب فائر کیا تھا۔ فاصلہ تقریباً 150 گز رہا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ میں نے اپنے چلنے کی سمت تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ رش بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو، رش نے کہا۔ اس کے لہجے میں الجھن عیاں تھی۔ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ جو یہودی جنگ میں کام آ چکی ہیں ان کا اسلحہ سمیٹ لیا جائے، میں نے کہا۔ ہمیں اسلحے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات تو میں بھی سمجھ رہا ہوں، رش نے جھنجھلا کر کہا۔ لیکن اس وقت تو تم جیکب کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں تمہاری بے نیازی پر حیرت ہی ظاہر کر سکتا ہوں رش۔ اگر میں نے اپنے کسی دشمن کو ٹھکانے لگایا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی لاش دیکھنے کی خواہش ہوتی۔ یہ خواہش تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی قسم کا شبہ رہ جائے، رش نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے جیکب کو ٹھکانے لگا دیا ہے، پھر خواہ مخواہ خود کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ رش کو کوئی جواب دیے بغیر میں خاموشی سے چلتا رہا۔ پھر جب میرے اندازے کے مطابق ہم 150 گز کا فاصلہ طے کر چکے تو میں نے اس سے کہا، اب وہ جگہ پہچاننے کی کوشش کرو۔ رش رک کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک جانب ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ وہ جگہ ہے۔ میں نے اسے اس چٹان کی آڑ میں دیکھا تھا اور یہاں نشانہ بنایا تھا۔ میں چند لمحے آس پاس نگاہ دوڑاتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی۔ جس چٹان کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ دوسری چٹانوں سے خاصی مختلف تھی۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے شکار کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چٹان کے عقب میں پہنچتے ہی ہمیں ایک تاریک حوالہ نظر آ گیا جو مڑا توڑا زمین پر پڑا تھا۔ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ مر چکا ہے۔ رش کو جواب دینے کی زحمت کیے بغیر میں اس لاش کے پاس پہنچ گیا جو تاریکی میں ایک حوالے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت قریب سے دیکھنے کے بعد میں رش کی طرف مڑا۔ یہ جیکب تو نہیں ہے؟ میری بات سن کر احمد رش بخلائے ہوئے انداز میں لاش پر جھک گیا۔ یہ تو واقعی، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میری نگاہ تیزی سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی، مگر وہاں اس کے علاوہ اور کوئی لاش ہوتی تو دکھائی دیتی۔ تمہیں اس جگہ کو شناخت کرنے میں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میں نے رش سے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رش نے بدستور بخلائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا، اس لیے کہ اسی وقت ایک چٹان کے عقب سے ابھرنے والی آواز ہم دونوں کے اعصاب پر بم کی طرح گری۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ آواز سنتے ہی میں نے بڑی تیزی سے خود کو زمین پر گرا دیا۔ اس مختصر سے وقفے میں نے پسٹل بھی جیب سے نکال لیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ چٹان کے عقب سے ابھرنے والی آواز نسوانی تھی، ہمیں کسی عورت نے مخاطب کیا تھا۔ احمد رش بھی پیچھے نہیں رہا تھا اور میرے نزدیک ہی موجود تھا۔ میری طرح اس نے بھی خود کو زمین پر گرا دیا تھا۔ میں سینے کے بل رینگتا ہوا اس کے بالکل برابر پہنچ گیا۔ فائر مت کرنا رش، میں نے سرگوشی کی۔ اس کی طرف سے مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ آواز کی سمت فائر نہ کر بیٹھے۔ پستول تو اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ میں اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ یہ آواز کی سمت سے آئی، ورنہ اسے ہرگز نہ چھوڑتا۔ احمد رش نے وسیلے لہجے میں کہا،
میں نے اس کی بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ سمت کا اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ اس موقع سے فائر کرنا بہرحال خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ فائر کی آواز دوسروں کو متوجہ کر سکتی تھی۔ یہ ہمارے لیے کوئی چال بھی ہو سکتی ہے رش، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ممکن ہے وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں، تب تو یہ جگہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، رش نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی چٹان کے عقب میں رینگ جائیں۔ اندھیرے کی چادر اس قدر دبید ہے کہ ہمیں چند قدم کے فاصلے سے بھی نہیں دیکھا جا سکے گا۔ میں نے اسے ایک بار پھر پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اگر دوسری طرف سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی گئی تو ہماری خیر نہیں، احمد رش نے کہا۔ اس کا انداز بدستور ہی جانی تھا۔ ساکت و سامت پڑے رہو رش، میں نے آہستہ سے کہا مگر تہمکانہ آواز میں۔ اگر ہم نے حرکت کی تو ہمیں لازمی طور پر دیکھ لیا جائے گا۔ یہ بات اس کی عقل میں آ گئی اور میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا، اس لیے کہ اس کی عقل خاصی موٹی تھی، مگر جان بچانے والی بات وہ بآسانی سمجھ جایا کرتا تھا۔ کچھ دیر سکوت چھایا رہا، اس کے بعد ایک بار پھر وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ تم لوگ کہاں چلے گئے؟ پہلے کی طرح اس بار بھی بولنے کے لیے عربی زبان استعمال کی گئی تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا، رش نے مضطربانہ انداز میں سرگوشی کی۔ وہ جو کوئی بھی ہے سامنے والے چٹان کے عقب میں موجود ہے۔ اس نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ میں پہلے یہ اندازہ کر چکا تھا، میں نے کہا، لیکن اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہمارے ساتھی بھی ہم سے بہت دور ہیں۔ اگر ہم ذرا سی ہوشیاری کا مظاہرہ کریں تو اسے بآسانی گھیر سکتے ہیں، بس ہمیں خاموشی سے اس کے عقب میں پہنچنا ہوگا اور ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ احمد رش ہر موقع پر اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش ضرور کرتا تھا جو اس کے پاس تھی ہی نہیں، اور اس کی یہ عادت میرے لیے مستقل طور پر تکلیف کا باعث بن گئی۔ خاموش رہنا شاید اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ تم اگر ذرا سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ تو میں کچھ سوچ لوں، میں نے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ میں نے تو بہت آسان سی تجویز پیش کی ہے جس پر عمل کرنا کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے یہ آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ میں ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم مستقل بولے چلے جا رہے ہو۔ مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی۔ میں تم لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اس کا موقع دو گے؟ ضرور دیں گے، میں نے رش کے کان میں سرگوشی کی، لیکن اس سے پہلے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تم سے متفق ہوں۔ رش نے بھی سرگوشی کی۔ اگر ہمیں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میں نے اپنا پسٹل رش کی طرف بڑھایا۔ تم یہ پسٹل لے لو اور اپنا پستول مجھے دے دو، میں نے اس سے کہا۔ میری اس عجیب فرمائش نے رش کو چونکا دیا۔ تم پستول کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم اس جگہ ٹھہرو گے، میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جبکہ میں گھوم کر اس کے عقب میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ میری بات کا جواب تو دو۔ نسوانی آواز ابھری۔ اس بار لہجے میں اضطراب جھلک رہا تھا۔ جلدی کرو، میں نے رش سے کہا، وقت زیادہ نہیں، ہمیں تیزی سے عمل کرنا ہے۔ لاؤ اپنا پستول میرے حوالے کر دو۔ رش نے اپنا پستول مجھے دے دیا اور میں نے اپنا پستول اسے دے دیا۔ اس طرح پستول تبدیل کرنے کی ایک خاص وجہ یہ تھی، میں اپنا پستول خالی کر چکا تھا۔ احمد رش جیسے شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر میں اس سے کہتا کہ فائر نہ کرے تو وہ ہرگز میری بات نہ مانتا اور کسی نہ کسی موقع پر فائر کر کے کھیل بگاڑ دیتا، جبکہ میرے اندازے کے مطابق ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے وہ آواز پہچان لی تھی اور اسی وجہ سے مطمئن تھا۔ وہ مریم برینسن کی آواز تھی جو نیسٹ کی رکن تھی، اور باوجود اس کے کہ وہ یہودی تھی میں اس پر یقین کر سکتا تھا۔ اس کے اندر اچھائی کا جذبہ تھا۔ نام نہاد امن گروپ کی وہ واحد رکن تھی جس کی سوچ مثبت تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے اسے اسرائیلیوں کے اس طرز عمل کی مخالفت کرتے سنا تھا کہ امن مشن کے اراکین کو غیر مسلح ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر وہ تشدد کے خلاف تھی، چاہتی تھی کہ امن مذاکرات اس طرح ہو جس طرح امن مذاکرات ہونے چاہیے۔ کوئی فریق بھی اپنی قوت کا مظاہرہ نہ کرے کہ ایک فریق کا اپنی قوت کا اظہار کرنا ہی دوسرے فریق کو برہم کرتا ہے۔ اس نے قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو غیر سنجیدہ قرار دیا تھا، پھر بھی ان کے ساتھ زیادتی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ دل سے امن کی خواہاں ہے اور اپنے ہم وطنوں کی حماقتوں کو بادلے نخواستہ برداشت کر رہی ہے۔ وہ بڑی آہستگی سے رش سے علیحدہ ہوا اور سینے کے بل بے آواز رینگتا ہوا ایک چٹان کی آڑ میں جا پہنچا۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ وہ کس چٹان کی آڑ میں ہے، لہذا میں نے اندازے سے سمت کا تعین کیا اور بڑی پھرتی سے اونچے نیچے ٹیلوں کو پھلانگتا ہوا اس چٹان کے اوپر جا پہنچا جس کے عقب سے میں نے مریم برینسن کی آواز آتے سنی تھی۔ چٹان کے اوپر پہنچ کر میں اوندا لیٹ گیا اور میں نے ذرا سا سر نکال کر نیچے کی سمت جھانکا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ چٹان 10-12 فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہے،
لیکن یقین سے کچھ کہنا مشکل ہی تھا۔ دوسری طرف تاریکی میں کچھ دیکھنا مشکل تھا، تاہم ذرا سی کوشش کے بعد مجھے وہ ایولا نظر آ گیا جو اسی چٹان کے ساتھ پیوست تھا۔ وہ یقیناً مریم برینسن ہی تھی۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا مگر اور کوئی ایولا نظر نہ آ سکا۔ اس بات کا مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ مریم برینسن کوئی دھوکے بازی نہیں کرے گی، اور اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ معلوم نہیں اس نے خود کو اس قدر خطرے میں کیوں ڈالا تھا۔ وہ فیلڈ ورکر نہیں تھی اور دوران جنگ فلسطینیوں سے کسی درگزر کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی، پھر اس نے اپنی زندگی کا خطرہ کیوں مول لیا؟ میں نے سر جھٹک کر اپنے خیالات سے چھٹکارا پایا اور چٹان کے اوپر رینگتا ہوا این مریم برینسن کے اوپر جا پہنچا۔ وہ میرے وجود سے بے خبر چٹان کی آڑ سے دوسری طرف جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں کچھ دیر قبل میں اور احمد رش موجود تھے۔ احمد رش تو خیر اب بھی وہیں موجود تھا، مگر میں مریم برینسن کے سر پر مسلط تھا۔ میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے خود کو متوازن کرنے کے بعد میں نے مریم برینسن کے عقب میں چھلانگ لگا دی۔ میں پنجوں کے بل زمین پر گرا اور تیزی سے اچھل کر مریم برینسن پر جا پڑا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ کوئی اس کے عقب میں کودا ہے۔ وہ اچھل کر کچھ کرنا ہی چاہتی تھی، مگر اس سے قبل ہی پوری طرح میری گرفت میں وہ آ گئی تھی اور اب میرے بازو میں مچل رہی تھی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی ایک اہم رکن کے منہ سے نکلنے والی ممکنہ چیخ کے تدارک کے لیے میں نے اس کے منہ پر سختی سے اپنا بایاں ہاتھ جما دیا تھا اور وہ میری گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں صرف ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالو گی۔ میں گرایا، بولو منظور ہے؟ اس نے سر کو اس باتی جنبش دی اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹا لیا، مگر وہ بدستور میرے آئینی بازوؤں کی گرفت میں تھی۔ اس طرح مجھے پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں تو خود تم سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تم مریم برینسن ہو نا؟ میں نے کہا، اور اندھیرے کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے ہیں۔ ہاں، اس نے خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کیے بغیر کہا، لیکن تم مجھے کس طرح جانتے ہو؟ اس بات کو چھوڑو کہ میں تمہیں کس طرح جانتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم ہم سے چاہتی کیا ہو؟ بتا دوں گی، اس نے بڑے سکون سے کہا، لیکن تم نے مجھے زور سے پکڑ رکھا ہے، کم از کم اپنی گرفت ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ مجھے تکلیف تو نہ ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ آس پاس تمہارے کتنے ساتھی چھپے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ تم مسلح اور تمہارا ایک ساتھی اور بھی تو ہے جو کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے تم ہی نشانہ بنو گی۔ تم شاید یقین نہ کرو مگر یہ حقیقت ہے کہ یہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھیوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں یہاں رک گئی ہوں۔ غلط بیانی کرو گی تو اس کا خمیازہ بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، اب یہ بتاؤ کہ تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے احمد رش کے پاس لے چلو، مریم برینسن نے کہا، میں اسی سے بات کرنا پسند کروں گی۔ تم احمد رش کو کیسے شناخت کرو گی؟ میں نے کہا، ممکن ہے میں ہی احمد رش ہوں؟ نہیں، تم احمد رش نہیں ہو سکتے، اس نے بڑے یقین سے کہا، اور میں حیران رہ گیا۔ کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم نے اس کی تصویر کہیں دیکھی ہے یا اس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ نہ میں نے اس کی کبھی تصویر دیکھی ہے اور نہ ہی اس سے کبھی میری ملاقات ہوئی ہے، مریم برینسن نے کہا۔ پھر اگر تمہارے پاس اس کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ میں اسے اس کی آواز سے پہچان سکتی ہوں۔ دوران پرواز ٹرانسمیٹر پر میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ اوہ، میرے اونٹ دائرے کی صورت اختیار کر کے۔ وہ خاصی ذہین تھی، ذہین نہ ہوتی تو نیسٹ کی رکن کیوں کر منتخب ہو پاتی۔ تم کیا سوچنے لگے؟ مریم برینسن نے مجھے ٹوکا۔ مجھے اس کے پاس لے جانے میں تمہیں کیا بات محسوس ہو رہی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ایسی کیا بات ہے جو تم احمد رش کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتی۔ بات تو میں کسی سے بھی کر سکتی ہوں، لیکن وہ انچارج ہے نا، مریم برینسن نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ جلدی کرو ورنہ دونوں فریق کہیں آپس میں نہ بھڑ جائیں۔ تم احمد رش سے ملنا تو چاہتی ہو، لیکن کیا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ فطرتاً کس قسم کا شخص ہے؟ میں اس سے ایک سفیر کی حیثیت سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی فطرت سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم ایک عورت ہو، جوان اور خوش شکل بھی ہو، اس لیے میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر صرف اتنی سی قیمت پر بلا وجہ ہونے والا خون خرابہ رک جائے تو میں اسے بہت سستا سودا سمجھوں گی۔ مریم برینسن نے بڑی منصومیت سے کہا، تم اس حماقت کا ارتکاب کرنے پر مصر ہو تو میں احمد رش سے تمہاری ملاقات کرائے دیتا ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور وہیں سے رش کو آواز دی۔ تم خطرے میں تو نہیں ہو؟ رش نے اونچی آواز میں پوچھا، اور میں سمجھ گیا کہ اسے اب بھی اپنی سلامتی کی فکر لاحق ہے۔ میں خطرے میں ہوتا تو تم کو کیوں آواز دیتا؟ چلے آؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا احمد رش یہیں موجود ہے؟ مریم برینسن نے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے سے مسرت جھلک رہی تھی۔ ہاں، وہ یہی موجود ہے، ہم دونوں ساتھ ہی اس طرف آئے تھے۔ اوہ، میں کتنی خوش قسمت ہوں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے ملاقات اتنی آسانی سے ہو جائے گی۔ کیا بات ہے علی؟ اندھیرے میں سے احمد رش کی آواز ابھری۔ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟
قریب آ جاؤ رش، یہ مریم برنسٹن ہے، ڈیسک کی رکن، تم سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ بھی یہودیوں کی کوئی چال ہی معلوم ہوتی ہے، احمد رش نے تندیہ لہجے میں کہا۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میں نے بے نیازی ظاہر کی۔ تم سے یہ اس لیے ملنا چاہ رہی ہیں کہ اس مشن کے انچارج تم ہو۔ اوہو، تو یہ سفیر بن کر آئی ہیں، کیا تم لوگ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو؟ بس سفیر بن کر نہیں آئی، اپنی ذاتی حیثیت سے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری ذاتی حیثیت بھی تو کچھ کم نہیں ہے، آخر تم پارلیمنٹ کی رکن ہو۔ یہ بھی درست نہیں، مریم برنسٹن نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں تم سے انسانیت کے نام پر اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابہ مت کرو۔ تم لوگ تو ویسے بھی امن کانفرنس کے انعقاد کے لیے نکلے تھے، تمہاری یہ اپیل حیران کن تو نہیں ہے؟ یہ تو بحث طلب باتیں ہیں، سوال یہ ہے کہ جیک کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ واپس چلا گیا، مریم برنسٹن بولی۔ حملہ ناکام ہونے کے بعد سب کے سب پسپا ہو گئے، لیکن احمد رش کا خیال ہے کہ جیک اس کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ وہ جیک نہیں تھا، میں اس وقت یہیں موجود تھی۔ جیک نے اس چٹان کے عقب سے جھانکا تھا، اس نے پسپائی کا اعلان کیا اور واپس پلٹ پڑا۔ اس کے ساتھ موجود بدقسمت شخص نے، جس کی لاش تم نے تھوڑی دیر قبل دریافت کی ہے، اس کے حکم پر عمل کرنے سے قبل جھانکنے کی کوشش کی تھی، اور وہی لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ شاید اسی وجہ سے تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ جیک تمہاری گولی کا نشانہ بن گیا ہے، میں نے احمد رش سے کہا۔ وہ کب تک مجھ سے بچتا رہے گا؟ رش ہرایا۔ میں ہرگز اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، فی الحال وہ زندہ ہے، میں نے کہا، اور ہمیں وقت ضائع کرنے کی بجائے جلد از جلد اسلحہ اکٹھا کر لینا چاہیے۔ سنو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مریم برنسٹن نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم سے بعد میں بات ہوگی۔ تم بدتمیز ہو، مریم برنسٹن گھرائی۔ میں تمہاری انچارج سے بات کر رہی ہوں، تم کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ انچارج قسم کی فضولیات تمہارے ہاں ہوتی ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ ہماری طرف تو ہر شخص انچارج ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مریم برنسٹن نے مجھ سے زور آزمائی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، چلتی رہو ورنہ میں تمہارے بیجے میں سوراخ کر دوں گا۔ رش نے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ مریم برنسٹن کے ہاتھ پر میری گرفت برقرار تھی، اس نے بھی جدوجہد کرنا ترک کر دیا تھا اور سیر زدہ انداز میں اونچے نیچے راستوں پر ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ چلتے ہوئے بھی باتیں کرتے جاؤ؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ ہو کیوں نہیں سکتا، میں نے کہا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو باتیں تم کرنا چاہتی ہو ان کی اہمیت ثانوی ہے، میں بے حد اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے بغیر سنے کس طرح فیصلہ کر لیا؟ جس طرح میں نے اس بات پر فیصلہ کر لیا تھا کہ تم تنہا ہو اور ہمارے ساتھ کوئی چال نہیں چل رہی ہو۔ مجھے اس پر بھی حیرت ہے تم نے میری تلاشی لینے تک کی زحمت نہیں کی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو میں تمہاری تلاشی ضرور لیتا۔ یہ تم نے کیا حماقت کی؟ رش چلتے چلتے رک گیا۔ کسی بھی یہودی پر آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی تلاشی لوں گا۔ ضرور لو، میں نے مریم برنسٹن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر تم اس کے پاس سے کچھ برآمد کر سکے تو مجھے خوشی ہوگی۔ احمد رش نے مریم برنسٹن کی جامع تلاشی لی مگر اسے سخت مایوسی ہوئی، اس کے پاس سے واقعی ہی کچھ برآمد نہیں ہو سکا۔ مجھے یقین نہیں آتا، رش نے بے اعتباری سے کہا۔ ہمارے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہے۔ جو بھی سازش ہوگی سامنے آ جائے گی، اس وقت تو ان سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرو، میں نے کہا، اور ہم ایک بار پھر پہاڑی راستوں پر چل پڑے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد ہم مزید 6 آٹومیٹک رائفلیں اور خاصی تعداد میں فالتو میگزین تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنا بہت ہے رش، میرے خیال میں ہمیں فوراً واپس نکل چلنا چاہیے، میں نے کہا، اور رش واپسی کے لیے فوراً ہی تیار ہو گیا۔ واپسی کا سفر ہم نے بہت تیزی سے طے کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دوبارہ بلندی پر موجود تھے۔ مریم برنسٹن نے چپ سادھ رکھی تھی۔ میں یہیں رکوں گا، میں نے احمد رش سے کہا۔ کیا یہ تم اسلحہ سید تک پہنچا سکو گے؟ اگر ہم اپنے لیے بھی 1 یا 2 رائفلیں رکھ لیتے تو بہتر ہوتا، رش بولا۔ 2 رائفلیں ہمارے پاس رہیں گی، بقیہ اسلحہ سید کو پہنچانا ہے۔ احمد رش اسلحہ لے کر چلا گیا اور میں نے نیچے تاریکی میں نگاہ دوڑائی جہاں کسی نقل و حرکت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ دفعتاً مریم برنسٹن نے عقب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک فدائی ہوں، تنظیم آزادی فلسطین سے میرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ تم اور کیا جاننا چاہتی ہو؟ اپنے انداز و اعتبار سے تم کوئی عام آدمی نہیں لگتے، مریم برنسٹن نے کہا۔ عام آدمی نہ ہوتا تو یوں احمد رش کے ماتحت کام نہ کر رہا ہوتا۔ ہم لوگ یہی سمجھتے رہے تھے کہ احمد رش انچارج ہے، مگر اب میں نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ انچارج وہ نہیں ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، انچارج احمد رش ہی ہے۔ تمہارا پہلا خیال درست تھا، اگر وہ انچارج ہوتا تو تمہاری ہر بات پر بے چوں و چرا عمل نہ کرتا۔ ہم سب ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں، وہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کا انداز فکر بھی وہی ہے جو میرا ہے۔
اس کا اندازہ تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب اس نے تمہارے منع کرنے کے باوجود میری تلاشی لے لی تھی۔ ان چکروں میں مت پڑو، یہ بتاؤ کہ تم چاہتی کیا ہو؟ کوئی ایسی صورت کہ جس سے یہ بلا وجہ والا خون خرابہ رک سکے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی طریقہ ممکن ہے۔ تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو بتاؤ۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، مریم برینسٹن نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے کہا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی۔ میں پاگل تو نہیں ہوں جو اس طرح تم لوگوں کے درمیان چلی آئیں۔ پہلے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جب وہ نہیں مانے تو مجبوراً تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم نے بہرحال بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، شکر کرو تم بچ گئی، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے۔ میں جانتی ہوں، ہر خطرے سے بخوبی واقف ہوں، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ تمہارا یہ اقدام میرے لیے ہر اعتبار سے حیران کن ہے۔ تم نے کس بنیاد پر یہ فرض کر لیا کہ ہم لوگ وہاں ضرور آئیں گے؟ میں تو پہلے ہی تم لوگوں سے مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے یہ تجویز جیکب کے سامنے بھی رکھی تھی، مگر اس نے میری یہ تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ فلسطینی گوریلے صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں، اور وہ زبان ہے طاقت کی زبان۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ خون خرابہ نہ ہونے پائے، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہی صورت رہ جاتی تھی کہ میں کسی طرح تم لوگوں تک پہنچ کر تم سے اس بات کی اپیل کروں، شاید اس طرح کچھ بات بن جائے۔